सरगोधा थाना बेरा की हुदूद में डकैती के शुबे में 2 नौजवानों पर पुलिस की फायरिंग। सैयदौन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। दोनों नौजवान अपने साथी की फायरिंग से जख्मी हुए। जख्मी होने वाले नौजवानों की उम्रें 16 से 17 साल हैं। 3 अफराद ने डकैती के दौरान मोटरसाइकिल छीना और फरार हो रहे थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर साहिवाल महकमा नहर के अमले की नाअहली और मिली भगत की वजह से सेफ पावर प्लांट कादराबाद का सीवरेज वाला गंदा पानी 5L नहर में डाला जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, महकमा नहर साहिवाल के अफसरान और उनके अमले की मिली भगत से सेफ पावर प्लांट कादराबाद का सीवरेज वाला गंदा पानी 5L नहर में शामिल किया जाने लगा है, जिससे आबी हयात मरने लगे हैं और मजलूम किसानों की फसलों को शदीद नुकसान होने लगा है। इस महंगाई का मारा मजलूम किसान परेशान हाल है। किसानों का कहना है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, अब तो खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि महकमा नहर साहिवाल के अफसरान सेफ पावर प्लांट कादराबाद से मंथलियां लेकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे हैं। किसानों का कहना था कि बदकिस्मती से साहिवाल जिला इंतजामिया ने भी कान और आंखें बंद कर ली हैं। 5L के मजलूम किसानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। 5L के मजलूम किसानों का वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा है और कहा कि सेफ पावर प्लांट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इसे सील किया जाए। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी का कराची बंदरगाह पर चीन से पहुंचने वाली बसों का मुआयना। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी के कराची की शहरियों को मुबारकबाद। सूबाई वज़रा का कहना था कि अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन की 20 बसें और सिंध पीपल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट बस प्रोजेक्ट की 49 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। पीपल्स पार्टी कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दरीना मसला हल करने जा रही है। चंद सालों में सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। सरगोधा 12 ब्लॉक चौक में 2 नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। सैयदौन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक एक नामालूम शख्स फायरिंग के बाद शहरी के घर घुस गया। वाक़े की तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुलज़म छत पर चढ़ गया। पुलिस की भारी नफरी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। मुलज़म को पकड़ने के लिए मजीद फोर्स तलब कर ली गई। एलिट फोर्स के चाकू चौबंद दस्ते ने मुलज़म को आते साथ ही पकड़ लिया। अहले इलाका ने पुलिस को बर वक्त कार्रवाई को सराहा। जिला तोरेगर तहसील हसन जई के नौ मुंतखब चेयरमैन मोमिन गिल तोरेगर के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए तोरेगर से हमारे नुमाइंदे जुबैर की इस रिपोर्ट में जानते हैं। दा टोल पहले खुद चेयरमैन से मंग स्ता शुक्रिया अदा को चित्ता जमंग तहसील चेयरमैन शुए और ताता अवल नटोल पहले मुबारकी पेश को सोच लरे जमंग तहसील चुन की उरान दे पाई कि जमंग देर वक्त न चले दगोम निशदे तहसीलदारुम नहीं नूरम डेरे मसले मसाइल ली सोचता आपने पार लरे सोचती रावड़ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे टोल कोम शुक्रिया अदा कोमा چې دا دومره مخلوق پرې خو د مال ووټ راکړه او انشاءالله زما چې څومره د غین موږ به دا تحصیل چې دی دا به کوشش زموږ دی چې دا موږ کامیابه کړو. دې کې ډېرې مسلې دي خاوند نه اوسه پورې زموږ هغه امپي هغه یو نالایقه غوندې شی دی. هغه خو ګوجر سړی دی چېرته وي هغه ته خو د علاقه معلوم ده ورې خپل علاقه خو دا نه چې هغه دې له سوچ وکړي. انشاءالله زموږ دا امید دی زموږ دا شوق دی دا قوم زموږ دی دا موږ د دې قوم یو دا زموږ یو کور دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د خپل کور سم کړو. تحصیلدار مسله ده بیا د نادره مسله ده. د نادره دفتر زموږ کوشش دا دی چې کنډورو ته موږ راولو او تحصیلدار به انشاءالله زموږ هله پوښت کړو نو د هغې نه پس به دا کاروایي شروع کېږي. نو انشاءالله چې څه خبرې مخې له راځي نو د هغې به موږ کوشش کوو. زرګل خان ته به وایو، سیکرټري بلدیات ته به وایو چې کم کارونه دي وزیر اعلی ته به وایو، متعلقه چې څه محکمې دي کوشش به دا کوو چې موږ کانډر تحصیل کامیاب کړو. دا یو خبره ذهن کې بله کې نوم ستاسو د تېر شوي میاشت کې 2-3 حادثې وشوې تورغر کې روډ زموږ دا حالات دي. ستاسو په وخت کې هم روډونه جوړ شوي د هغې نه بعد روډ حالات دوم داسې دي. څه ذهن لرې دا څه وجه دا حادثات کېږي؟ دا روډونو مسله داسې ده دا په حقیقت کې دا چې دا تقریبا له 20 مړي وشو
او د دې وجه اصل دا ده چې زمونږ د ایم پی ای چې دی د مخکې ایم این ای نو دو راجا پرویز اشرف وزیر اعظم چې و د هغه نه یې د 22 کروڑو روپو پیکیج راوړ دې روډونو له هغه دی ولګېد هغه په مانسیره کې د بندربانډ که هسې شاولې مولې ولېږلې پلیتي غوندې وکړه او د هغې خلاف نیب کیس جوړ شو 2 ډي سیګان لاړه جیل ته لاړه یو انجینیر پکې مړ شو خو افسوس خبره دا ده بیا په نیب کې کیس هم دی خو دا چې څه مړي کېږي او څه حادثې کېږي د دې ذمهوار چې دی دا نالایق خان دی او د دې به انشاءالله موږ هره طریقه چې د دې خلاف په موږ یو قرارداد هم پاس کوو چې بای دا روپۍ د دې ریکوري وشي دا روډونه سر دوباره کړي افسوس خبره دا ده چې کوم روډونو له روپۍ د منظور کړې وي نو نوره منظوري په هغې کېږي نه او د پکې کار کړی نه دی ټیکهدارانو دو ټولو بندربانډ کړه نو آی دې حادثې کېږي او خلک مري که نه په روزانه تاسو په دې اخبار کې په دې ریډیو کې دا راځي که نه نو دا وړه د ده کمزوري ده ځکه د ده خو خپل کور دی نه دا ګرور سړی دی زموږ د تور غر سره څه کوي نظیم صاحب تاسو نوټس کې به 2-3 ورځې پهله زموږ ایم پی ای یو بیان جاری کړی و چې پای کې هغه دا وینا سوشل میډیا باندې کړې وه چې تحصیل چیرمین څه قسم اختیارات نشي څه لرئ د ذهن کې دا خبره آیا واقعي داسې ده خپل څه اختیارات دي تاسو ته خو دا لیکیا معلوم نه ده ته ډزو خان وایي او دی یو ډېر ګڼکپ سړی دی ګڼکپ سړی دی چې د اختیارات به دې ورکړي که د اختیارات په حکومت ورکړي او اختیارات الله فضل دی کوم ووټ راکړلی اختیارات به موږ په خپله ځان له جوړو موږ هلکان یو موږ د ده په شانته نه یو چې دې ځای نه پیسې اخلي په اګرور کې لګوي دی خو دومره نالایقه سړی دی چې د خپل کور هغه روډ یې نه دی جوړ کړی دا چې کوم فنډ دی دا د زرینګل باچا منظور کړی 7 ارب روپۍ دا خو دی په هغې مزې کوي او هغه د ټیکهداران یې ټول راکېستي چا نه 2 لکه کمیشن چا نه 3 غټ مافیا دی او انشاءالله د دې به موږ هر ځای مقابله کوو دغه به کوو د دې به دې تپوس کوو دا تور غر روپۍ دی انشاءالله د ده به مخې له د ګریوان ته به زه لاس کوم بل دویمه دا خبره زموږ تحصیل کنډر کې چې دی زموږ نادره ډېر غټ مشکلات دي چونکې زموږ نادره تحصیل کنډر کې هم پکار ده عوام که جذبات ځي بیا هم ډېر غټه مسله ده دې باره کې څه سوچ لرئ دې باره کې دا تکلیفات موږ ته پته ده چې د دربند په نادره باندې ډېر زیات راشي او هغې کې تقریبا 100-150 ټوکنې وځي خلک راشي 200-300 خلک راشي یو د نادره دفتر دی دا ډېر مشکلات دي موږ هغې له دا سوچ کړلی انشاءالله چې زرګل خان ته به وایم ډي سي ته دو ته چې یو نادره حافظ موږ له تحصیل کنډر کې منظور شي او انشاءالله دې لپاره به سرتوړ کوشش کوم چې دا ګڼه کمه شي او د خلکو دا کارونه کېږي انشاءالله چیرمین صاحب بل سوال څنګه دا کوم زمونږ پبلک هیلث سکیم چونکې ستاسو په دور کې منظور شوی منجاکوټ باندې 5 یو کال کې یو پروجیکټ نه کمپلیټ یو ډیټا وا 5 کالو کې کمپلیټ نشه څه ذهن لري دې کې څه داسې یو مسله چې اوس پورې کمپلیټ نشه نن زمونږ یو جرګم چونکې راغلی وه دې باره کې څه وایي داسې چل دا په 2017 کې زرینګل باچا منظور کړه بیا کار پې شروع شو اکرام الله خان ایکسیانو نو چې هغه موجود نو کار ډېر ښکلی روان بیا هغه تبدیلي وشوه چې تبدیلي وشوه د ایم پی ای زمونږ راغی نو ایم پی ای خو زدبازي کوي بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این کے سیکریٹری ہیلتھ کی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بہاول نگر میں مریضوں کو بہترین سہولیات اور مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں الحمدللہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق اور ہیلتھ سروسز جیسے دی جا رہی ہیں اور جیسے پچھلے دور میں ہیلتھ کا سسٹم اپ گریڈ ہوا تھا اسی طرح ڈی ایچ کیو بہاول نگر سے جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے یہاں جو مریضوں کی سہولیات ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے طریقہ کار کو الحمدللہ دن بدن امپروو کیا جا رہا ہے پہلے یہاں کافی شارٹ کمنگس تھیں ابھی آگے ایک چیلنج کے طور پہ میں نے اس کو قبول کیا ہے اور یہاں اپ گریڈیشن ہو رہی ہے میڈیسن کی اویلیبلٹی کے حوالے سے بھی اور جو مریضوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور ہمارا یہاں مقصد یہی ہے کہ فری آف کاسٹ میڈیسن جو ہیں ہر وقت اویلیبل ہوں ڈاکٹرز اویلیبل ہوں پیرامیڈکس اور جو عملہ ہے وہ یہاں ہمتن گوش ہو کے مریضوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کام کرتا رہے
اور ساتھ ساتھ جو ہے یہاں سہولیات کا جو فقدان تھا اس فقدان کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ سیکٹری صاحب کی ڈائریکشن پہ اور ڈی سی صاحب کی ڈائریکشن پہ الحمدللہ ہم دن بدن امپرومنٹ لا رہے ہیں. اے سیز کو ریپیئر کروایا گیا ہے, ایم ای پی کی سہولیات کو, آکسیجن سینٹرل سپلائی اس سسٹم کو منظم کیا گیا ہے, اور جو راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہے, ڈیوٹی روسٹرز کو مینیج کیا گیا ہے. یہاں کافی چیزیں جو مس مینجمنٹ کا شکار تھیں ان کو آتے ہی میں نے ٹیک اپ کیا ہے, اور سیکٹری صاحب آن بورڈ ہیں, ان کی ڈائریکشن پہ اور وقتاً فوقتاً ہمارے سیکٹریٹ سے انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے فوکل پرسن کی. وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے شارٹ کمنگس کو دیکھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں مزید امپرومنٹ کے لیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں بہاول نگر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ون آف دا بیسٹ ہاسپٹلز میں سے ہوگا پنجاب میں, اور جس جافشانی کے ساتھ ہمارے دوست لگے ہوئے ہیں اور ہم اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, یہ انشاءاللہ پوری عوام کے لیے, بہاول نگر کی عوام کے لیے ایک بہت اچھا ادارہ ثابت ہوگا. کوہاٹ پولیس کے زخمی اہلکار زر بادشاہ شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے. پولیس کا یہ بہادر جوان گزشتہ دنوں مرکزی بازار میں ڈکیت کے ساتھ فائرنگ تبادلے میں زخمی ہو گئے تھے. پشاور کے اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد آج خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے, آمین. ایس پی لسبیلا دوستین دشتی کی ہدایت پر ڈی ایس پی ہب سرکل یونس رضا خان کی زیر نگرانی ہب سٹی تھانہ کے ایس ایچ او عطا اللہ نعمانی, ہائٹ تھانہ کے ایس ایچ او عبدالحکیم رونجو, ایس ایچ او ساکران نبی بخش رونجو, انچارج سی آئی اے عبدالحق موسیانی نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ ساکران میں واقع بدنام زمانہ منشیات کے اڈے پر چھاپہ مار کر فائرنگ کے تبادلے کے بعد منشیات کی بڑی مقدار برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہی شکایتیں ہو رہی تھی چیکو باغ کے سلسلے میں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پہلے بھی ہم نے بہت سارے آپریشن کیے ہیں, اور مختلف اوقات میں ہم نے مختلف آپریشن کر کے یہاں سے جو منشیات فروش ہے یا وہ منشیات استعمال کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم نے پہلے بھی کارروائیاں کی تھی. تو اب کچھ عرصے سے جب ہم نے کارروائی نہیں کی وہاں پر, یہ لوگ دوبارہ وہاں اسمبل ہونا شروع ہو گئے تھے. تو عام جو ساکران کے عوام تھے ان کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی, اور ساتھ ہی ہمارے ڈی آئی جی صاحب کے جو پچھلے دنوں کلی کچہری جو ہوئی تھی انہوں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس کے خلاف کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو ہم نے پھر اپنا جو احکامات ایس ایس پی صاحب سے, ہمارے جو لسبیلا کے ایس ایس پی صاحب سے ہم نے احکامات لیے. تو آج پورا بھرپور ہم لوگوں نے کارروائی کی وہاں پر. اس کارروائی میں میری نگرانی میں ایس ایچ او ساکران, ایس ایچ او ہب سٹی, ایس ایچ او ہائٹ اور بیروٹ تھانے کی جو ٹیم ہے انہوں نے حصہ لیا اس کارروائی میں. ہمارے جوانوں نے کافی ہمت کی, کافی دھوپ تھی وہاں پہ, ریزسٹنس بھی کافی تھی وہاں پر, اس لیے کہ جب آپ چیکو کے باغ کے اندر داخل ہوتے وہاں پر آپ کو باہر سے اندر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, جبکہ ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اندر سے باہر نظر آتے ہیں. تو باہر روشنی ہوتی ہے تو وہ اس پہ فائدہ تھوڑا سا اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہم نے تھوڑا سا کارڈن آف کیا تھا علاقے کو, تو وہاں پر ہمیں بہت اچھی کامیابی حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس کارروائی میں ہم جو تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی اس میں ہم نے کوئی 4 منشیات فروش ہم نے گرفتار کر لیے ہیں, اور 4 منشیات فروش کے علاوہ ہم نے وہاں سے کوئی 42 مشتبہ افراد ہم نے گرفتار کیے جن کا تعلق ساکران کے آس پاس ہے, اور زیادہ تر تعلق ان کا کراچی سے ہے. اس میں انشاءاللہ باقاعدہ پورا ہم کسی کیس کے سلسلے میں اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, انٹروگیٹ کریں گے, اور بہت تسلی کر کے ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اور بات کو ہم آگے لے جائیں گے. اور ہم نے جو برآمدگی آج کی ہے اس میں 4 کلو چرس ہیں, 200 گرام آئس ہے, 1 کلو ہیروئن ہیں, 60 گرام افیون ہیں, اور 300 گرام کرسٹل ہیں جو ہم نے آج برآمد کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے 25 موٹر سائیکلیں, ہمیں یہ بھی شکایت ہی رہی ہے کہ کراچی وغیرہ سے یا ساکران وغیرہ سے جو موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں وہاں پر لا کے ڈمپ کرتے ہیں, اس کو پرزے پاٹ کر کے مختلف جگہوں پہ اسکریپ کرتے ہیں, اس کو بھی ہم لوگوں نے برآمد کیے ہیں. باقاعدہ اس کی بھی ہم لوگ اسکریننگ کریں گے. اگر کوئی موٹر سائیکل وغیرہ چوری میں ہیں یا ڈکیتی میں ہیں یا اس کو کسی جگہ سے چرا کے لے آئے گئے تو اس کو باقاعدہ ہم لوگ انکوائری کر کے باقاعدہ اسکرین کر کے اس پر تسلی کر کے کارروائی کریں گے اس پر. اسی طرح 2 رکشے بھی ہم نے کیپچر کیے ہیں. وہ 2 رکشے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس طرح کے اس میں جو منشیات لے کر کراچی سے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں یہاں سے منشیات لے جاتے ہیں, یا وہاں سے بھی منشیات, یہ بھی شکایت ہے کراچی کے ایریا سے بھی لوگ یہاں پر منشیات لیتے ہیں. جب یہاں پر سختی ہوتی ہے لسبیلا کی طرف تو وہاں سے بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں سے بھی تھوڑا سا لوگ وہاں سے.
حاصلپور کے نواحی علاقہ تھانہ قائنپور میں تھانہ SHO بشیر چاچڑ کے شاہی کارنامے بغیر وردی کے کپڑے اتار کر تھانہ میں اپنے دفتر میں قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈیوٹی دینے لگا۔ محکمہ پولیس کے لیے اس نااہلی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک پولیس افسر نے ایک معزز افسر بننے کی بجائے ایک غنڈے کا روپ دھار لیا ہے۔ اگر پولیس ایسے ہی کپڑے اتار کر ڈیوٹی دے گی تو سائلین کو بروقت انصاف کون فراہم کرے گا؟ سرگودا تھانہ کوٹ مومن پولیس کی کارروائی ایک شخص کو ناحق قتل اور رازدانی کے متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق ملزم اسامہ نے 2 دن قبل فائرنگ کر کے مظہر نامی شخص کو قتل کیا تھا۔ ملزم نے ساتھی کے ہمراہ رنگلا چوک میں ڈکیتی کی، دوران ڈکیتی موٹر سائیکل چھینی اور فرار ہو گئے۔ پنجاب بھر کی طرح چشتیاں کے مین ہاکڑا کینال، گجیانی کینال، فتح کینال سمیت تحصیل بھر کے ذیلی نہریں بند پڑی ہیں۔ نہری پانی کی بندش کی وجہ سے کھیت خشک پڑے ہیں۔ کسانوں کو کپاس سمیت موسمی فصلوں کی کاشت کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہے۔ نہروں میں پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسان سخت پریشان اور مہنگے داموں ڈیزل خرید کر ٹیوب ویل چلانے پر مجبور ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ زراعت کو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، مگر پاکستان میں کسانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ بہاول نگر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد فاروق انور کمیانہ کی ہدایت پر زیر سرپرستی SHO عبدالجبار ہمراہی ٹیم رضوان ASI تھانہ B ڈویژن بہاول نگر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، ملزمان گرفتار، قبضہ سے بھاری مقدار میں ولایتی شراب برآمد، ایک دیسی شراب کی 4 بھٹی بھی پکڑ لی، ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج۔ ڈپٹی کمشنر خانواز سلمان خان لودھی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر آفس جہانیہ میں TIC کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد اکمل نے کی، جبکہ ممبران کمیٹی SHO تھانہ سٹی جہانیہ سعد بن سعید، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر عامر سعید، تحصیلدار جہانیہ طاہر عباس خان کھچی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے نمائندے سعید اختر کمبوڈ، نمائندہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر سید علی حسین اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں آوارہ کتوں کی پیدائش کو روکنے اور انہیں تلف کیے جانے کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ سرگودا DHQ میں تعیناتی سیکیورٹی گارڈز بدماش بن گئے، خاتون پر تشدد۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق DHQ میں بچہ کو چیک کروانے آئی خاتون پر سیکیورٹی گارڈ کا تشدد کے دوران خاتون کے کپڑے پھاڑ دیے۔ غنی پارک کی تنزیلہ اپنے بچے کو چیک کروانے DHQ ہسپتال آئی، بچہ وارڈ میں قطار میں کھڑی خواتین سے پہلے سفارشی مریضوں کو چیک کرنے پر گلہ کیا تو ڈیوٹی پر موجود نرس نے خاتون تنزیلہ کو جوتے دے مارا۔ سیکیورٹی عملے کو بلوایا جنہوں نے وحشیانہ تشدد کیا اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے اور کپڑے پھاڑ دیے۔ عملے نے پولیس بلوا کر الٹا ہمارے خلاف درخواست دے دی۔ متاثرہ خاتون کا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سرگودا بھیرا میں تیز رفتاری، ایک اور قیمتی جان نکل گئی۔ سیدون شرازی کی رپورٹ کے مطابق بھیرا سے راولپنڈی جانے والی مسافر گاڑی کو نواحی علاقے جھمبٹ راجہ والا کے قریب حادثہ، تیز رفتار بس نے خرم شہزاد نامی نوجوان کو کچل دیا، نوجوان موقع پر جاں بحق، پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ حادثے میں بس میں سوار 2 افراد بھی شدید زخمی، ڈرائیور حادثے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لاڑکانہ پولیس نے ضلع قمبر شہداد کوٹ کے تھانہ پکو کی حدود سے چھینی جانے والی بلیک کلر 125 موٹر سائیکل ماڈل 2022 برآمد کر لی۔ SP لاڑکانہ سرفراز نواز نے متعلقہ SHO رحمت پور سب انسپکٹر علی حسن مغیری کو شاباش دیتے ہوئے برآمد شدہ موٹر سائیکل اونر کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ہرنائی الیکشن کمیشن آف پاکستان ضلع ہرنائی میں الیکشن رورل ریگولیشن کی خلاف ورزی کا فوری طور پر نوٹس لے۔ ہرنائی بچاؤ تحریک کی قیادت نے ہرنائی ڈسٹرکٹ پریس کلب میں ایک عام پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ڈسٹرکٹ ہرنائی کا جو ہمارا ڈپٹی کمشنر صاحب ہے وہ DRO بنایا گیا ہے، جن کی نیت سب جانتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے رول کو کتنا فالو کر رہا ہے، وہ بالکل بھی رول فالو نہیں کر رہا ہے۔ حکمران جماعت الیکشن کے ہی دنوں میں ٹرانسفارمر کے اعلانات، پروجیکٹ کے اعلانات، یہ نلی گلی کے افتتاح اور یہ اعلانات کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو میرے پاس، یہ 3.5 سال میں کیوں نہیں تھی؟ 3.5 سال میں سب ہرنائی والوں کو پتہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ ہرنائی کا اسپتال، واحد اسپتال، اس میں پانی کا مسئلہ تھا، حال اس نے حل نہیں کیا، جس کا 1-2 لاکھ روپے شاید خرچہ آتا ہوگا۔ یہ میرا تعلق جلال آباد والے سے، اس کا ٹرانسفارمر 2 مہینے خراب تھا، اتارنے والا شخص نہیں تھا۔ یہ اس ٹائم پہ یہ ٹرانسفارمر کہاں تھے جو آج الیکشن ہو کے جو ہے، تو اس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اس DRO کا نوٹس لیا جائے۔ ہم اوپر خود بھی درخواست دیں گے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، یہ رزلٹ تبدیل کرنے میں اس کا وقت لگنے میں دیر نہیں لگے گا، یہ پورے عوام کے ساتھ مذاق ہے۔
کہ الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، اور اس ریگنگ کا کھلے عام نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، اخبارات پہ، ویڈیو لنک پہ یہ کھلا ڈلا یہ پیکجیں مخصوص لوگوں کی طرف سے دیا جاتے ہیں، جو کہ یہاں پہ ہمارے الیکشن پر اثر اندوز ہوتے ہیں۔ بچاؤ تحریک اس عمل کو رد کرتی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صوبائی الیکشن کمشنر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ڈی آر او جو ہے اس کو جلد سے جلد ہرنائی سے ریموو کیا جائے، تاکہ عوام میں جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ بے چینی ختم کیا جائے۔ لاڑکانہ میں سیاسی گڑھ میں سیاسی کھیل کا میدان سج گیا۔ عوامی اتحاد کے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک۔ بلدیاتی انتخابات میں ایک بار پھر لاڑکانہ میں متفق و متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ تحصیل کے تمام یوسیز پر مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ۔ شہر لاڑکانہ کے تمام یوسیز پر چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل کونسلز کے ناموں کو تقریباً فائنل کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کے الیکٹرک کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کے الیکٹرک کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کی عوام کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ اور کے الیکٹرک کی بدماشیاں بند کی جائیں۔ ڈیرہ بگٹی کی سب تحصیل پیر کو 17 دن سے صاف پانی نہ ہونے، آلودہ پانی پینے سے ہیضے کی وبا کی لپیٹ میں 40,000 آبادی میں 3200 افراد وبا کا شکار۔ سرکاری پرائیویٹ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں بچوں، خواتین سمیت اب تک 19 افراد کی اموات کی تصدیق۔ مقامی افراد نے کی، سرکاری سطح پر 6 افراد کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ رات گئے کمشنر سبی بالاچ عزیز نے BHU پیرکو کا دورہ کیا۔ کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ کی ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ چشتیاں تھانہ ڈارہ والا کے علاقہ 18 سالہ طالبہ کی تشدد زدہ لاش برآمد۔ کائنات نامی طالبہ صبح ملت کالج میں پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ اہل علاقہ نے بستی حمید آباد کے قریب تشدد زدہ لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ کائنات رفیق رارا ٹاؤن ڈارہ والا کی رہائشی تھی۔ مقامی پولیس نے لاش کو قبضہ میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ بہاول نگر حکومت پنجاب اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ P&D ڈپارٹمنٹ کے ذریعے پنجاب ملٹی سیکٹرل نیوٹریشن اسٹریٹجی پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے ذریعے پنجاب میں سب متعلقہ محکمہ جات کو بچوں میں غذائی قلت اور غذائی عدم تحفظ سے بچاؤ کی مہم کا حصہ بنانا ہے۔ کرک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر زنانہ کرک کو آگ لگانے کی کوشش۔ بنو ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر زنانہ کرک نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں ایک عورت کو کلاس 4 بھرتی کرایا۔ مذکورہ خاتون کو وہاں کے رہائشی نے اسکول میں داخل ہونے سے روکا۔ DO فیمیل گنڈا کلا اسکول گئی، جہاں ایک شخص نے سرکاری گاڑی پر پٹرول چھڑ کر آگ لگا دی۔ DO کے ڈرائیور نے چستی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ بجھا دیا۔ پاک پتن کے نوائی گاؤں کوٹ بخشاں میں ڈکیتی کی واردات۔ مسلح اسلحہ 3 ڈاکوں نے فیملی کو یرغمال بنا کر کمرے میں باندھ دیا۔ نقد رقم 10,48,000، 5 تولے زیور، 20 عدد سوٹ مالیت 1,05,000 لوٹ کر فرار۔ تفصیلات کے مطابق کوٹ بخشاں کے رہائشی محمد اکرم محمد زمان ولد حاجی محمد علی ارائیں کے گھر گزشتہ رات ڈاکوں کی یلغار، خواتین پر تشدد، گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر کے 10,48,000 نقد، 5 تولے زیور، 20 عدد قیمتی سوٹ، 3 ڈاکو لوٹ کر فرار ہونے میں کامیاب۔ ڈونگا بونگا DPO فاروق احمد انور کا SDPO صدر سرکل مار ندیم افضل کے ہمراہ تھانہ ڈونگا بونگا میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ساہیوال میں تھیلیسیمیا کے مرض بارے آگاہی دینے کے لیے واقعہ انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر، سول سوسائٹی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ساہیوال میں تھیلیسیمیا کے مرض بارے آگاہی دینے کے لیے واقعہ انعقاد کیا گیا۔ تھیلیسیمیا کے عالمی دن کی مناسبت سے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں ایک واقعہ اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹر، سول سوسائٹی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ واقعہ MS آفس سے شروع ہوئی اور اسپتال کے مختلف ایریا سے ہوتی واپس MS آفس میں اختتام پذیر ہوئی۔ واقعہ مقصد تھیلیسیمیا جیسے مرض بارے عوام الناس میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جڑی والدین تو بچوں دے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اس واسطے انہاں والدین جڑے کیریئر نے جنہاں دے اندر تھیلیسیمیا دی بیماری ہو سکتی ہے، انہاں دی آپس چ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دا مطلب ہے شادی تو پہلے انہاں دا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر شادی دے نتیجے چ
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ एहतियात की जा सकती है, ਇਹਦਾ इलाज को नहीं है। जज़ाक। थैलेसीमिया के बारे में जो अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो दिन मनाया जाता है, इसके रेफरेंस से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके अंदर ये अवेयरनेस वॉक का अहतमाम किया जा रहा है। लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ ऐसे पैदा होना ही कम हो जाएं, कज़न मैरिजेस के ना होने की वजह से, और स्पेशली वो फैमिलीज़ आइडेंटिफाई कर ली जाएं जिनमें इस बीमारी के होने का इम्कान है। तो ये आज की वॉक भी इसी मुनासिबत से की गई है ताकि इसकी अवेयरनेस आवाम के अंदर फैलाई जा सके। थैलासीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे में खून बनना बंद हो जाता है और उसको सारी उम्र के लिए खून लगवाना पड़ता है। तो हमारा मकसद इस वक्त का इस बीमारी से बचाव है। इससे बचाव इसी सूरत में मुमकिन है कि शादी से पहले पेरेंट्स जो हैं उनका टेस्ट किया जाए कि आया वो थैलासीमिया के कैरियर तो नहीं है, और अगर वो कैरियर हैं तो उनकी आपस में शादियां ना हों और कज़न मैरिजेस ना हों। थैलेसीमिया बेसिकली एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो इसका इलाज कोई भी नहीं है। जितनी देर बच्चा जो है वो जिंदा रहता है उसको हमेशा खून लगवाना पड़ता है। और लोगों को इसके इलाज बारे और तरीकाकार बारे आगाही देना था। इस मौका पर वाक़ शुरू का कहना था कि आम लोगों को अभी चाहिए कि वो खुले दिल के साथ अपने खून का अतिया करें ताकि इनके अतिया किए गए खून से किसी की ज़िंदगी का चिराग रोशन हो सके। मालाकंड में बैनुल इज़्लाई मोटरसाइकिल चोर ग्रुप के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजमान की निशानदही पर 14 मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजमान को मीडिया के सामने पेश किया गया। मालाकंड लेवी के कमांडेंट डिप्टी कमिश्नर आरिफ खान यूसुफ ज़ई ने इंकशाफ किया है कि थाना कलंगी की लेवी एहलकारों ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस बैनुल इज़्लाई गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके उनकी निशानदही पर 4 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं जो गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान चोरी हुए थे।